वेलकम बैक अज़ीज़ान गिरामी। हम सूरह साफ़ात की आयत 10 तक कर चुके हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़स्तफ़्तिहिम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे पूछिए, अहुम अशद्दु खल्क़न, क्या इन्हें पैदा करना ज़्यादा मुश्किल है, अम्मन खलक़ना, या जो कुछ हमने पैदा किया इनको बनाया शुरू से वो ज़्यादा मुश्किल है। इन्ना खलक़नाहुम मिन तीन लाज़िब, तीन क्या है? मट्टी, और लाज़िब क्या है? लेसदार। इन्ना खलक़नाहुम, हमने इनको पैदा किया है लेसदार मट्टी से, इन इंसानों को। बल अजिब्त व यस्खरून, और अब आपने ताज्जुब किया जबकि अब वो हैरत में हैं और ठट्ठा करते हैं, अब मजाक उड़ा रहे हैं ये लेसदार मट्टी के पैदा हुए। व इज़ा ज़ुक्किरू ला यज़्कुरून, और जब इनको नसीहत की जाती है तो नसीहत भी कबूल नहीं करते। व इज़ा रअऊ आयतन यस्तस्खिरून, और जब उन्हें कोई निशानी देखते हैं तो खूब मजाक उड़ाते हैं। वक़ालू, और कहते हैं, इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन, कि ये तो बिल्कुल खुला खुला जादू है। अइज़ा मितना, क्या जब हम मर जाएंगे, वकुन्ना तुराबन, और मट्टी हो जाएंगे, व इज़ामन, और हड्डियाँ चूर चूर हो जाएंगी, अइन्ना लमबऊसून, तो फिर क्या हमें सचमुच दोबारा उठाया जाएगा। अवा आबा उनल अव्वलून, और क्या हमारे बाप दादाओं को भी, हमारे आबा और अजदाद को भी इसी तरह से चूरा चूरा हड्डियों को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। कुल, फरमा दीजिए, नाम, जी हाँ। व अंतुम दाखिरून, और तुम तो ज़लील व ख्वार भी होगे। फ़इन्नमा, ये तो सिर्फ़ हिया ज़जरतुन वाहिदा, एक ही झिड़की होगी। फ़इज़ा हुम यंज़ुरून, तो वो यकायक ज़िंदा होकर देख रहे होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, ये दोबारा खिलकत पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मरने के बाद दोबारा जी उठने पे, हिसाब किताब देने पे अहले मक्का बिल्कुल उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वो इस बात को कबूल करने तैयार नहीं थे कि वो दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। पहले तो उन्हें लिटरली वो मट्टी उठा रहे हैं, हड्डियाँ उठा रहे हैं, चूरा चूरा करके दिखा रहे हैं, और दूसरे फिर वो कहते थे जो हम कई सदियाँ पहले, कई जनरेशन्स पहले जो मर गए, अब उनका तो हड्डियाँ भी नहीं बचीं। अब जो कब्रें सामने हैं, साल 2 साल 4 साल पुरानी, इसमें कुछ नामो निशान तो हैं। जो 100 साल या 500 साल या 1000 साल पहले लोग चले गए, उनकी तो अब हड्डियाँ भी बाकी नहीं होंगी। तो ये कैसे सारा कुछ होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इनसे पूछिए कि क्या पहले पैदा करना मुश्किल था जब ये कहीं पर इनका कोई नामो निशान भी नहीं था, या अब ज़्यादा मुश्किल है? अल्लाह ताला ने इन्हें लेसदार मट्टी से बनाया है। इनको अल्लाह ताला ने, पिछली ब्रेक में हम बात कर रहे थे, अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हमने तुम्हें नुत्फ़े से पैदा किया, हक़ीर पानी से पैदा किया है। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लेसदार मट्टी से पैदा किया है। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाने हैं सड़ी हुई मट्टी से पैदा किया है। एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं बदबूदार मट्टी से पैदा किया है। एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं आवाज़ देने वाली खनखनाती हुई मट्टी से पैदा किया है। इनफैक्ट अल्लाह ताला ये सारी औकात दिखा रहे हैं हमें हमारी, कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी असल क्या है। कोई असल हो तो तुम मान करो, कोई तुम गुरूर करने जैसी चीज़ हो तो गुरूर करो। तुम तो बहुत ही बेबस, मोहताज और हक़ीर चीज़ हो। उस हक़ीर पानी से पैदा हुए, इस खनकती हुई लेसदार मट्टी से पैदा हुए, तुम्हारी इतनी मजाल हो गई कि अल्लाह के पैगाम का मजाक उड़ाओगे। अब तुम ठट्ठा करोगे, अब तुम ताज्जुब करोगे, अब तुम यकीन नहीं करोगे, अब तुम नसीहत कबूल नहीं करोगे, और अब तुम मजाक उड़ाओगे, और तुम अल्लाह के भेजे हुए रसूल को जादू कहोगे, जादूगर कहोगे, अल्लाह की भेजी हुई कलाम को, किताब को जादू कहोगे, और ये कहोगे कि हम मट्टी मट्टी हो गए, हड्डियाँ चूरा हो गई, दोबारा कौन बनाएगा, और जो बड़े पहले चले गए वो कैसे ज़िंदा होंगे। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए कि हाँ, वो ये सब करेगा
اور تم اس کے ساتھ ساتھ ذلیل و خوار ہو کر بھی آؤ گے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک جھڑکی آئی تو تم سارے کے سارے قبروں سے نکل کے دیکھتے ہوئے دوڑتے ہوئے اللہ کے پاس چلے آؤ گے۔ وقالو، اور کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری بدبختی، یعنی قبروں سے نکل کے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور یہ کہتے ہوئے بھی آئیں گے، ھذا یوم الدین، یہ تو بدلے کا دن آ گیا، ہائے ہماری کمبختی، ہم جس کو جھٹلاتے چلے آ رہے تھے یہ تو وہی دن ہے، ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، الذی کنتم بہ تکذبون، جنہیں تم اب تک جھٹلاتے چلے آئے تھے، احشروا، اے فرشتوں، اللہ تعالیٰ کا اب یہ جواب آئے گا، یہ وہ دن ہے، یہ فیصلے کا دن ہے، اب تم اس فیصلے کے دن میں داخل ہو گئے جس کو تم اب تک جھٹلاتے چلے آئے، اور اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو، انہیں اکٹھا کرو، الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، ان سب کو اکٹھا کرو، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کو بھی اور ان کے جوڑوں کو بھی، ان کے جتنے جوڑی دار ہیں، بیویاں ہیں، شوہر ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان کے جتنے بھی ہم خیال ہیں، ان سب کو اکٹھا کرو، وما کانوا یعبدون، اور ان کو بھی اکٹھا کرو جن کی کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فہدوہم، پھر انہیں راہ دکھا دو، ہدایت دے دینا، سیدھی راہ دکھانے کی ہدایت بھی ہوتی ہے، اور ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راہ دکھا دینا، سجھا دینا، اب انہیں رستہ دکھا دو، الی صراط الجحیم، کون سا راستہ؟ دوزخ کی راہ کا، وقفوہم، اور انہیں وہیں روک دو، انہیں ٹھہراؤ، انہم مسئولون، اب ان کی باز پرس ہوگی، یہاں ذرا سوال جواب ہوں گے، ما لکم لا تناصرون، کیا ہو گیا تمہیں؟ ان سے پوچھا جائے گا اب تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے؟ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ آج تو وہ سب فرما بردار بنے ہوئے ہیں، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے، قالوا، پوچھیں گے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، کہیں گے بے شک تم تو ہمارے پاس دائیں اور بائیں ہر طرف سے آیا کیا کرتے تھے، قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، اور وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، وما کان لنا علیکم من سلطان، اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ایک سرکشی کرنے والی قوم تھے، فحق علینا قول ربنا، پھر ہم سب پر تو ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، انا لذائقون، بے شک ہم سب اب عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، فاغویناکم انا کنا غاوین، چنانچہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم خود بھی تو گمراہ تھے، فإنہم یومئذ، پھر اس دن وہ فی العذاب مشترکون، عذاب میں مشترک ہوں گے، آپس میں اکٹھا ہوں گے، انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں، انہم کانوا، بے شک وہ تھے، اذا قیل لہم، جب انہیں کہا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یستکبرون، تو وہ غرور کرتے تھے، ویقولون، اور کہتے تھے، اِنَّا، تو کیا ہم، لتارکو آلہتنا، تو ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، لشاعر مجنون، ایک شاعر مجنون کے کہنے پر، بل نہیں بلکہ جاء بالحق، نہ وہ شاعر ہیں نہ وہ مجنون ہیں، بلکہ وہ تو حق کے ساتھ آئے ہیں، اللہ نے انہیں حق دے کر بھیجا ہے، وصدق المرسلین، اور ان سب رسولوں کی تصدیق کی ہے، ان سب رسولوں کی تصدیق کرتے ہوئے یہ حق لانے والے ہیں، اور اس نے جو پچھلے حق تھے ان سب کی تصدیق کی، اور جو پچھلی کتابیں تھیں ان سب نے بھی ان کے آنے کا پہلے سے کہہ رکھا ہے۔ جس دن جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، قبروں سے نکل آنے کا حکم دیں گے، تو وہ سارے ہائے ہائے کرتے ہوئے، ہائے ہماری کم بختی، خود پر لعنتیں بھیجتے ہوئے وہ آئیں گے، اور اس دن انہیں کہہ دیا جائے گا کہ آج فیصلے کا دن ہے، اور اب سب اکٹھے ہو جاؤ، اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ان کو بھی
اور ان کے جوڑی داروں کو بھی، ان کے ساتھیوں کو بھی، جو ان کے جوڑے ہیں۔ اب جوڑے یہاں پہ اس سے مراد، ازواج سے مراد یہاں پہ بیویاں ہی نہیں ہیں، بلکہ جو بدکار ہیں وہ بدکار عورتیں، بدکار مرد، شرابی سود خوروں کے ساتھ، شرابی شرابیوں کے ساتھ، چور چوروں کے ساتھ، کافر کافروں کے ساتھ، مشرک مشرکوں کے ساتھ، منافقین منافقین کے ساتھ۔ تو جو ہم خیال ہیں سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، اور پھر فرشتوں سے کہا جائے گا لے جا کر انہیں جہنم کا رستہ دکھا دو، اور انہیں پہلے وہاں پہ کھڑا کر دو، پہلے یہ اپنے ایک ایک عمل کا اور ایک ایک ٹھٹھے بازی کا جواب دے لیں۔ پھر انہیں اس دن کہا جائے گا جو اس دنیا میں ایک دوسرے کو کفر میں بڑھاوا دے رہے ہیں، نفاق میں بڑھاوا دے رہے ہیں، گناہ میں بڑھاوا دے رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اکٹھے ہو کے ان کی مدد کر رہے ہیں، کہ اب ایک دوسرے کی مدد کرو، تو ایک دوسرے کی طرف توجہ کر کے پوچھیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ادھر سے ادھر سے سب آیا کرتے تھے، ہم تو واقعی پیغام تو ہمارے پاس آئے، ہم تو خود ایمان ہی نہیں لائے، اور ہمارا کوئی زور نہیں چل سکا تم پر، بلکہ تم خود ہی سرکشی کرنے والے تھے۔ پھر سب ایک دوسرے کو یہ کہیں گے جن پر عذاب ہوگا، پھر وہ کہیں گے ٹھیک ہے، رب کی بات سچی ہو گئی، تم ہی سچے تھے جو پیغام لائے تھے، دائیں بائیں سے ہمارے پاس واقعی پیغام آتے رہے۔ یہ آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ بے شک اب تو ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، چنانچہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم خود بھی گمراہ تھے، یقیناً اس دن وہ عذاب میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ بے شک جب ان مجرموں کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، جب کہا جاتا ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ، تو اس وقت انہیں ان کا غرور آ لیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سارے اپنے بڑے پرانے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اس شاعر اور نعوذ باللہ مجنون کی بات پر، ان کے کہنے میں آ کر اتنے پرانے معبودوں کو، اپنے باپ دادا کے معبودوں کو ہم تو نہیں چھوڑنے والے، کیا ہم انہیں چھوڑ دیں؟ یہ جن کو شاعر کہہ رہے ہیں، یہ جن کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، وہ تو حق لائے ہیں، وہ تو حق کے ساتھ آئے ہیں، وہ تو خود حق ہیں، اور پچھلے تمام جتنے بھی حق آئے ہیں ان کی بھی وہ تصدیق کر رہے ہیں۔ انکم لذائق العذاب العلیم، تم البتہ دردناک عذاب کا مزہ چکھو گے، ضرور چکھو گے۔ وما تجزون، اور تمہیں بس اسی کا بدلہ دیا جائے گا، الا ما کنتم تعملون، جس کا کہ تم عمل کرتے رہے ہو، اسی کے بدلے میں ہی تمہیں عذاب چکھایا جا رہا ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، عذاب سے صرف وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اللہ کے مخلص ہیں۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ رزق طے کر رکھا ہے۔ فواکہ، پھل ہیں، وہم مکرمون، جنت کے لذیذ پھل ان کے لیے ہیں، اور ان کو بہت عزت اور تکریم سے نوازا جائے گا۔ فی جنات النعیم، اور نعمتوں والی جنت میں، نعمتوں والے باغوں میں ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ علی سرر متقابلین، اور ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یطاف علیہم، ان کے لیے پھرائے جا رہے ہوں گے، یعنی باری باری ان کو دیا جا رہا ہوگا۔ بکاس من معین، ایسی چشمے سے شراب کا بھرا ہوا جام باری باری ان کو پلایا جا رہا ہوگا۔ بیضاء لذت للشاربین، اور وہ جو جام ہوگا، وہ جو شراب ہوگی سفید رنگ کی ہوگی، بالکل صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ، پینے والوں کے لیے لذت والی ہوگی۔ لا فیہا غول، اس کو پینے سے کوئی سر نہیں چکرائے گا۔ ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ہی وہ اس کو پی کر نشے میں آئیں گے، مدہوش ہوں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ کأنہن بید مکنون، گویا کہ وہ پردوں میں چھپائے ہوئے شتر مرغ کے انڈے ہیں، گویا کہ وہ موتی ہیں۔ جہنمیوں کی سزا دینے کے بعد، ان کو جہنم میں ڈالنے کے بعد، اور یہ اعلان فرمانے کے بعد کہ یہ تمہارے کیے کا بدلہ ہے، اس سے زیادہ بالکل بھی نہیں ہے،
کوئی زیادتی نہیں، کوئی ظلم نہیں، صرف اتنا بدلہ ہے جتنا تم نے برا کیا۔ اس کے بعد جنتیوں کی بات ہو رہی ہے۔ جنتی کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے ہیں، ان کے بھی مخلص ہیں، اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے۔ اب یہ بھی آ گئے ہیں یہاں، تو انہیں اللہ تعالیٰ جنتیں عطا کرے گا۔ ان کے لیے بہت پہلے سے مقررہ رزق ہے، ان کے لیے پہلے سے تیاری ہو رہی ہے، انہیں کس کس چیز سے ان کی میزبانی ہوگی، کیسے کیسے ان کی مہمان نوازی ہوگی، انہیں عزت دی جائے گی، نعمتوں والے باغات میں بٹھایا جائے گا، اور آمنے سامنے ان کے تخت لگے ہوں گے، اس پر ٹیک لگا کر یہ بیٹھے ہوں گے، اور ان کو وہاں پر ایک بہت خوبصورت آنکھوں والی، بہت نیچی نگاہوں والی، شرم و حیا والی حوریں ان کو شراب پلا رہی ہوں گی۔ اور یہ شراب کیسی ہے؟ یہ بہت صاف ستھری ہے، رنگ بھی اس کا بہت اچھا ہے، اس کو پی کر ڈرنک بھی نہیں ہوں گے۔ اور اس کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں کھینچا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو شراب ہے، یعنی جو جنت کی شراب ہے، اللہ نے اس کو تمام آفتوں سے پاک کر دیا ہے، جو دنیا کی شراب میں سر درد، پیٹ درد اور عقل زائل کر دینے کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ ان پر جاری چشمے سے شراب کا بھرا ہوا جام پھرایا جائے گا، یعنی باری باری ایک بار پلا کے پھر دوبارہ ایسی رواں دواں نہروں سے شراب پلائی جائے گی جن میں شراب کے ختم ہو جانے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ جنت کی شراب کا رنگ سفید ہوگا، خوبصورت اور چمکدار ہوگا، دنیا کی شراب کی طرح وہ سرخ، سیاہ، پیلی، میلی یا گندی رنگت کی نہیں ہوگی جس سے طبیعت کو نفرت آتی ہو، اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی، اور یہ شراب پاک ہوگی۔ اس کے رنگ کی طرح اس کا ذائقہ بھی پاکیزہ ہوگا، اور ذائقہ پاکیزہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کی خوشبو بھی پاک ہوگی۔ دنیا کی تمام شرابوں میں بدبو ہوا کرتی ہے، اور اس کو پینے سے نہ سر چکرائے گا، نہ قے آئے گی، نہ نشہ ہوگا۔ اس دنیا کی شراب میں حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شراب میں 4 خرابیاں ہوتی ہیں۔ اس سے نشہ پیدا ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، قے آتی ہے، پیشاب زیادہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس جنت کی شراب کا ذکر فرمایا، اسے ان تمام برائیوں سے، خرابیوں سے پاک کر دیا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ جنتی ایک دوسرے کی طرف توجہ کر کے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، انی کَأَلِّی قرین، بے شک میرا دنیا میں ایک دوست ہوا کرتا تھا، ایک ہم نشین تھا۔ یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، تو کیا بھلا تو بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ وہ کہتا تھا، یعنی دنیا میں مجھ سے پوچھتا تھا کہ تو قیامت کو مانتا ہے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، اور کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے، تو کیا واقعی ہم اٹھا کر بدلہ دیے جائیں گے؟ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، وہ جنتی ساتھیوں سے کہے گا، کیا تم جہنم میں جھانک کر دیکھو گے؟ میرا وہ دوست اب وہاں ہوگا۔ یعنی وہ نہیں مانتا تھا، وہ مجھے کہتا تھا کہ بھلا ہم کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے؟ اب وہ میرا دوست کہاں ہے؟ دنیا میں تو وہ بہت اچھا دوست تھا، مگر یہ بات نہیں مانتا تھا۔ اب ذرا دیکھو تو، جھانک کر دیکھو کہ وہ جہنم میں ہے، کہاں ہے؟ فَطَّلَعَ، تو پھر وہ جھانکے گا۔ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو اسے جہنم کے عین درمیان میں دیکھے گا۔ پھر اس کو کہے گا، قال، کہے گا، تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، اللہ کی قسم یقیناً قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر ڈالتا۔ تو میرا دوست تھا دنیا میں، جو میں تیری باتوں میں آتا تو مجھے بار بار یہ سمجھاتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں اللہ دوبارہ کھڑا کرے اور ہم حساب دیں، تو اگر میں تیری باتوں میں آ جاتا تو آج میں مارا جاتا، تو نے تو مجھے بھی مروا ہی دیا تھا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّی، اگر میرے رب کا فضل مجھ پر نہ ہوتا، لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، تو آج میں بھی ان مجرموں میں سے ہو جاتا۔ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ، پھر وہ اپنے جنتی ساتھیوں سے کہے گا، تو کیا اب ہم نہیں مریں گے؟ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ،
اور پھر کیا ہم پہلی بار مرنے کے سوا اب ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی اور نہ ہمیں عذاب ہوگا؟ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بلا شبہ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو تو ایسی ہی کامیابی کے عمل کرنے چاہیے۔ اب یہ جنتی اور جہنمی دونوں کے مکالمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باہم ملاقات کرائیں گے، بات چیت کرائیں گے، دنیا کے دوست یاد آئیں گے، وہ جو بہکاتے تھے وہ بھی یاد آئیں گے، پھر انہیں ان کا نظارہ بھی دکھا دیا جائے گا جو دنیا میں بہکا رہے تھے، پھر یہ شکر ادا کریں گے کہ یہ ان کی باتوں میں نہ آئے، ورنہ وہ آج ان کے ساتھ بھی جہنم کے بیچ میں جیسے کہ وہ کھڑے ہیں تو یہ بھی کھڑے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے ایک ہم نشین کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں ہمیں جو ہمارے ساتھی اور دوست ہوتے ہیں اس کی مثال دی ہے کہ وہ ہمیں دکھاتے بھی ہیں کہ ایسا دنیا میں بظاہر جھوٹ کا کتنا فائدہ ہے، بظاہر بے ایمانی کر کے زیادہ کمایا جا سکتا ہے، بظاہر ہمیں وسوسوں میں اور بہکانے میں ڈال کے وہ یہ تسلی کرا سکتے ہیں کہ بہت وقت پڑا ہے، ابھی تو جوان ہے، ابھی کہاں سے حساب کتاب کا وقت آیا ہے، بہت ٹائم پڑا ہے، توبہ کر لیں گے، مرنے سے پہلے باز آ جائیں گے۔ اور یا پھر یہ تسلی جو شیطان کراتا ہے، کس نے دوبارہ اٹھنا ہے، 4 دن کی زندگی ہے، جو کچھ ہے یہی ہے، اس کے بعد نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی کتاب ہے اور بس سب ختم۔ تو یہ ساری باتوں کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کے قصے سے دی۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 2 آدمی آپس میں شریک تھے، بزنس پارٹنر تھے، ان کے پاس 8000 دینار جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص کام جانتا تھا اور دوسرا کام نہیں جانتا تھا۔ تو جو شخص کام جانتا تھا اس نے دوسرے سے کہا دیکھو تم کام نہیں جانتے ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنا کاروبار، اپنی شراکت ختم کریں، تم ایسا کرو کہ اپنا حصہ لو اور مجھ سے الگ ہو جاؤ، تو سرمایہ آپس میں تقسیم کر لیں۔ پر اس نے سرمایہ تقسیم کر کے چھوڑنے دیا تو اس شخص نے 1000 دینار کا ایک گھر خریدا۔ اب جو کام جانتا تھا وہ ظاہر ہے اوور کانفیڈنٹ تھا، اس نے اس کو سائڈ پہ کر دیا۔ پہلے اس نے پیسے لگائے، اس نے محنت کی، جس نے کام جانتا تھا محنت کی، اب 8000 دینار جمع ہو گئے۔ جب 8000 دینار جمع ہو گئے تو کام جو نہیں جانتا تھا اسے تنہا کرنے کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ 4000 دینار دونوں نے، ایک نے اور 4000 دوسرے نے لے لیے۔ اب انہوں نے کہا کہ ایک بار اپنے ساتھی کو بلا کے دکھایا کہ میں نے 1000 دینار میں گھر خریدا ہے۔ اس نے کہا بہت خوبصورت گھر ہے۔ جب اس گھر سے باہر نکلا تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے اس ساتھی نے 1000 میں گھر خریدا ہے، میں تجھ سے جنت کے ایک گھر کا سوال کرتا ہوں، اور 1000 دینار اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ پھر اس کے ساتھی نے کچھ عرصے کے بعد 1000 دینار خرچ کر کے ایک عورت سے شادی کی اور اسے کھانے پر بلایا۔ یہ ساتھی پھر گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے اس طرح سے 1000 دینار خرچ کیا، شادی کی۔ اس نے کہا بہت اچھا کیا، بہت مبارک ہو۔ پھر وہاں سے نکلا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے رب، میرے ساتھی نے تو اب 1000 دینار خرچ کر کے شادی کر لی ہے، میں تجھ سے حور عین کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے جنت کی حوروں کا سوال کرتا ہوں جن کا تو بتایا کرتا ہے، بہت خوبصورت ہیں، بہت شرمیلی ہیں، بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں، اور 1000 دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس ساتھی نے پھر بلایا کہ میں نے 2000 دینار کے 2 باغ خریدے ہیں، اور پھر اس کو باغ دکھائے تو اس نے کہا بہت خوبصورت باغ ہیں۔ اب وہ اس کے پاس گیا اور اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے ساتھی نے تو 2000 کے باغ بھی خرید لیے ہیں، میں تجھ سے جنت کے 2 باغوں کا سوال کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 2000 دینار بھی صدقہ کر دیے۔ پھر فرشتہ آیا، اس نے دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا، اور صدقہ کرنے والوں کو اس نے ایک بے حد خوشنما خوبصورت گھر دیا، اس میں حسین اور جمیل حوریں دیں، اور ایک عورت دی جس میں وہ جب وہ دیکھتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حسن میں، اس کی آنکھوں میں بہت حسن رکھا تھا، اس ایک حسین و جمیل عورت سے اس کا نکاح کر دیا، اور اس کو ایسے چمکتے ہوئے باغ دیے۔ اور فرشتے نے اسے کہا کہ یہ جو کچھ ہے تمہارے لیے، یہ گھر، یہ باغ، یہ عورت ہے۔ تو وہ پوچھے گا میرا ساتھی، وہ میرا بزنس پارٹنر کیا ہوا؟ تو کہا جائے گا
کہ تم دیکھو، جھانک کے دیکھو، یہ قیامت کی تصدیق کرنے والا نہیں تھا، تو کہے گا کہ نہیں، کہا جائے گا دیکھو وہ جہنم میں ہے اور بہت تکلیف میں ہے، تو جب اسے جھانکے گا تو اسے جہنم میں پائے گا، اور پھر وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم شکر ہے میں بچ گیا، میں تیرا اس دنیا میں بھی شراکت سے نکل گیا اور تیری باتوں میں بھی نہیں آیا۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر یہیں سے شروع کریں گے۔